मोहब्बत कभी हसीयत नहीं देखती, सिर्फ दिल की सच्चाई पे यकीन करती है। मेरा नाम आदिल है, ताल्लुक़ मेरा डेरा मुराद जमाली के एक छोटे से गांव से है। गुर्बत ने बचपन से ही मेरे ख्वाबों को छीन लिया था। अब्बा का साया सर से उठ चुका था, अम्मा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी और दो छोटे बहन भाइयों की भूख मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी शुरू कर दी, मगर दिल के किसी कोने में ये उम्मीद हमेशा जिंदा रही कि एक दिन मैं अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखूंगा। इसी ख्वाब के पीछे भागते हुए मैं दुबई चला गया। दुबई पहुंचा तो हाथ में सिर्फ पासपोर्ट और दिल में एक जज्बा था, कुछ बनकर लौटूंगा। बड़ी मुश्किल से एक अमीर शख्स के घर में काम मिल गया। वो 60 साल का था, मगर उसकी बीवी शहजादी सिर्फ 20-22 बरस की थी। हुस्न का ऐसा नमूना के देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। मैंने पहली नज़र में नज़रें झुका ली। भला मेरा क्या मकाम था? मेरा काम सिर्फ नौकरी करना था, दिल लगाना नहीं। वक्त गुजरता गया। महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिलती, मैं एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखता, सारा घर भेज देता। माँ का फ़ोन आता तो उसकी आवाज़ में सुकून सुनाई देता। मैं खुश था कि मैं उनका सहारा बन पाया, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन शहजादी बेगम ने मुझे पानी देने को कहा। मैं जैसे ही करीब गया, उसकी नज़रें मुझ पर ठहर गई। वो लम्हा मेरे लिए अजीब था, जैसे वक्त थम गया हो। उसने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम आदिल है ना? मैंने असबात में सर हिलाया। वो मुस्कुराई, आदिल, तुम वाकई अपने नाम की तरह आदिल लगते हो। मैं खामोश रहा। उस दिन के बाद वो अक्सर मुझसे बात करने लगी, कभी काम के बहाने, कभी बगैर किसी बहाने में। जानता था यह सब गलत है, मगर इंसान दिल के हाथों कब तक बेबस रहता है। मैं उससे नजरें चुरा लेता, मगर उसकी नजरें मुझसे बातें करती। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर शहजादी बेगम की नजरें मेरे पीछे पीछे रहती थी। मैं जितना अनजान बनने की कोशिश करता, वो इतना करीब आने लगती। उनके लहजे में नरमी, बातों में मिठास और आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी। एक दिन जब शेख साहब किसी कारोबारी दौरे पर बाहर गए, वो मुझे अपने कमरे में बुलाने लगी। मैं हैरान हुआ, मगर नौकर होने के नाते इनकार भी ना कर सका। दरवाज़ा बंद था, कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी और वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। मैंने नज़रें झुका ली। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आदिल, तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने कहा, बीबी जी, मैं किसी से डरता नहीं, मगर गलती करने से डरता हूँ। वो हंस दी, मगर उस हंसी में दर्द छुपा हुआ था। गलती कभी कभी दिल की बात सुनना गलती नहीं होती। आदिल, तुम नहीं जानते इस घर में कितनी तन्हाई है। शेख साहब मुझे औरत नहीं, एक सामान समझते हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे जीने की वजह दी हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को रोका। बीबी जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा करना जानता हूँ। मैं हराम सोच भी नहीं सकता। वो खामोश हो गई, मगर अगले दिन फिर मुस्कुराहटों, बातों और छोटी छोटी तवज्जुहात से मेरा दिल कमज़ोर करने लगी। कभी खाना खुद ला कर देती, कभी कहती कि आदिल, तुम्हें पता है तुम जैसे सच्चे लोग अब नहीं मिलते। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, शेख साहब मुल्क से बाहर थे, वो मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में कपकपी। आदिल, मैं थक गई हूँ, ये महल मेरे लिए कैद बन चुका है। मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की, मगर तुम्हें देखकर दिल चाहा कोई हो जो मेरी सुने, जो मुझे समझे। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ गया। मैंने उनके आंसू पूंछते हुए कहा, बीबी जी, आपका दुख मैं समझता हूँ, मगर जो रास्ता आप चाहती हैं वो हमें बर्बाद कर देगा। उन्होंने मेरी कमीज़ थाम ली। बर्बादी क्या होती है आदिल? मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ। तुम जैसे सच्चे आदमी के दिल में अगर ज़रा सा भी एहसास हो तो मुझे इस अंधेरे से निकाल दो। मेरी रूह लरज़ गई। मैंने उनके हाथ हटाए और पीछे हटा। अल्लाह गवाह है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर ये मोहब्बत नहीं हो सकती है। वो रो पड़ी, मोहब्बत तो हो चुकी है।
عادل تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ میں کمرے سے نکل گیا مگر اس رات نیند میری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا یہ آزمائش ہے، اگر میں گرا تو میری ماں کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا، مگر دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ اگلے دن کام پر گیا تو وہ سامنے آئی، کوئی بات نہ کی، مگر ان کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ وہ دن، وہ شام، وہ نگاہیں سب میرے دل میں آگ لگانے لگے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا وہ چھت پر آئیں اور بولی عادل اگر میں نے خود کو مار دیا تو کیا تمہیں سکون ملے گا؟ تمہارے انکار نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں چونک گیا۔ پاگل نہ بنو بی بی جی، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ وہ بولی پھر اسے بچا لو، نکال دو مجھے اس جہنم سے۔ میں چپ ہو گیا۔ اب یہ صرف ان کی آزمائش نہیں تھی، میری بھی تھی۔ میں سوچنے لگا شاید اللہ نے مجھے یہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ میں کسی کی زندگی بدل دوں، مگر کیسے؟ حلال راستہ نکالنا تھا ورنہ یہ سب گناہ میں بدل جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا اگر وہ واقعی سچ بول رہی ہے تو انہیں عزت کے ساتھ راستہ دینا ہوگا۔ طلاق، نکاح، حلال محبت، یہی نجات تھی۔ اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نوکروں کے چہرے خوف زدہ تھے۔ مجھے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ شام کے وقت اچانک دروازے زور سے کھلے اور شیخ صاحب واپس آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ بیگم شہزادی نے مجھے دیکھا تو چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ شیخ صاحب نے بلند آواز میں کہا یہ نوکر کہاں ہے؟ میں آگے بڑھا۔ جی حضور میں حاضر ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولے میرے ہمسایوں نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں تم اکثر میرے کمرے کے آس پاس رہتے ہو، تمہارے قدموں کے نشان وہاں کیوں ہوتے ہیں؟ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ شہزادی بیگم سہم گئی۔ میں نے کامتی آواز میں کہا حضور میں صرف صفائی کرتا ہوں اور کچھ نہیں۔ شیخ صاحب نے طنزیہ کہکہایا لگایا صفائی دل کی یا بیوی کی؟ تنہائی کی۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ سچ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے چاہے دنیا الزام لگائے۔ شہزادی بیگم رونے لگی۔ شیخ صاحب عادل بے قصور ہے، اگر گناہگار کوئی ہے تو میں ہوں۔ میں ہی اس کے قریب گئی تھی مگر اس نے میری عزت کی حفاظت کی۔ شیخ صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ کر کہا چپ رہو، میں تمہاری یہ کہانیوں پر یقین نہیں کرتا، تم دونوں نے میرا مذاق بنا دیا۔ میں آگے بڑھا اور ڈٹ کر کہا شیخ صاحب میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں، اگر آپ کو یقین نہیں تو مجھے اسی وقت فارغ کر دیں، میں چلا جاؤں گا، مگر یاد رکھیے گا ایک دن حق خود بولے گا۔ شیخ صاحب نے اپنے گارڈ کو بلایا، اسے گھر سے نکال دو۔ ابھی اسی وقت میں نے خاموشی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں میری ماں کی تصویر تھی، اس کو دیکھا اور دل میں کہا امی آپ کا بیٹا سر اٹھا کے جا رہا ہے گناہ کے بغیر۔ میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا، رات کے اندھیرے میں میرے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ دور کہیں اذان عشاء کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے گناہ سے خود کو بچایا ہے، مگر اب کہاں جاؤں؟ شیخ کی واپسی نے پورے محلے کی فضا بدل دی تھی۔ نوکروں کے قدم ہلنے سے ڈر رہے تھے۔ شہزادی بیگم کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ اگلے دن خبر ملی شیخ کو شدید دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے وہ جا چکے ہیں۔ شہزادی بیگم کے چہرے پر آنسو تھے مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون، جیسے وہ برسوں کے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی عادل تقدیر نے خود فیصلہ کر دیا، اب کوئی ہمیں روکنے والا نہیں رہا۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ بی بی جی موت کسی کا اختیار نہیں مگر زندگی میں گناہ سے بچنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ عادل میں جانتی ہوں تم نیک ہو، تم نے میرے گناہ کو چھپایا، میرے جذبات کی لاج رکھی، تم چاہو تو جا سکتے ہو مگر اگر رہ جاؤ تو میں تمہیں اپنا سہارا بنا لوں۔ میں خاموش رہا۔
اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ وہ ایک مالدار عورت تھی، میں ایک مزدور، مگر محبت کا رشتہ دولت سے نہیں دل سے بنتا ہے۔ میں نے کہا بی بی جی میں غریب ہوں، میرا ایمان کمزور نہیں، اگر آپ واقعی میرا ساتھ چاہتی ہیں تو نکاح کے بندھن میں آ جائیں تاکہ ہمارا رشتہ پاک ہو جائے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عادل تم نے میرے اندر کا خوف ختم کر دیا، میں تمہیں چاہتی ہوں، نکاح میرا خواب تھا جو اب حقیقت بنے گا۔ چند دن بعد خاموشی سے نکاح ہوا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ شہزادی بیگم نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد عزت سے عدت پوری کی اور پھر ایک دن باقاعدہ مولوی صاحب کو بلا کر میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں میں نکاح کے بعد پہلا پانی کا گلاس دیا تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بولی عادل آج تم نے صرف میرا نہیں میری عورت ہونے کا مان بھی رکھ لیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ بی بی جی اب آپ میری شہزادی نہیں میری حلال شریک حیات ہیں۔ محل کے نوکروں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ شہزادی جو کبھی غرور کی علامت تھی آج ایک مزدور کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر جو سکون تھا وہ دنیا کے بادشاہوں میں بھی نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا اے اللہ تو نے عزت دی، روزی دی اور گناہ سے بچا کر پاک رستہ عطا کیا۔ کہانی کا رخ بدل چکا تھا۔ شہزادی بیگم اب میری شریک حیات تھی، مگر قسمت نے ابھی آخری امتحان دینا باقی رکھا تھا، کیونکہ دولت مندوں کی دنیا محبت کے سچ کو آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ خود کو تنہا محسوس کیا تھا، آج اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رکھے اور دل سے عہد کیا کہ اب اس کے دکھ میری روح کا حصہ ہوں گے اور اس کے خواب میری جستجو بنیں گے۔ ہماری رشتہ داری صرف محبت نہیں تھی بلکہ ایک حلال اور مقدس رشتہ تھا، جیسے ہم نے اپنے ایمان اور عزت کے ساتھ سجا لیا تھا۔ پہلی رات ہماری خاموشی میں بھی ایک ایسی نرمی تھی جو الفاظ سے پرے تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے پڑھنا سیکھا، ہم نے ایک دوسرے کی اطمینان کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ شہزادی کی جوانی کی خواہشیں محض جسمانی تسکین نہیں تھی بلکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا دل محسوس کرے کہ وہ عزیز ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس کی عزت کے ساتھ سمجھے اور سنبھالے۔ میں نے ہر لمحہ اس کا خیال رکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کیے۔ ہم نے ایسی راتیں گزاری جو محبت اور احترام کی گواہ تھی۔ ہم ہنسے، ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرتے رہے اور ہم نے ایک دوسرے کے دل کی مرہم بندی کی راتوں میں ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے، دعا کی اور صبح میں شکر ادا کیا۔ شہزادی نے جب پہلی بار کھل کر مسکرایا تو مجھے لگا جیسے میری ساری محنت کا صلہ مل گیا ہو۔ گاؤں کے لوگ ابتدا میں ہمارا عجیب نظارہ سمجھتے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں نرمی آئی ہے، کہ ہماری گھریلو خوشی اور سکون حقیقت بن گئی ہے، تو ان کی زبانوں کا زاویہ بدل گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے ان تلخ تجربوں کو بطور سبق قبول کیا اور میں نے اسے وہ عزت دی جو ہر عورت کا حق ہے۔ ہم نے رشتے کو رازدار رکھا، مگر ایمان کی روشنی میں ہم نے ہر امتحان کا مقابلہ مل کر کیا۔ شہزادی کے چہرے کی وہ روشنی جب بھی مجھے دکھائی دیتی میری جان میں ایک نئی توانائی جاگ اٹھتی۔ ہم نے ایک ساتھ روزمرہ کی چھوٹی خوشیوں کی اہمیت دی، ہم نے ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کو بڑھاوا دیا اور ہم نے ہر ناخوشی میں ایک دوسرے کا سہارا بننا سیکھا۔ اس کا جوانی کا جوش جس دن میرے پاس آیا، میں نے اسے صرف اپنی خواہش کے بدلے میں نہیں لیا بلکہ میں نے اس کے اندر چھپی ہوئی وہ میں جوانی اور عورت ہونے کی خوشبو کو سہاگ کی صورت میں بدل دیا۔ میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس کے دل کو وہ منزل دکھائی جو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارا رشتہ اس بنیاد پر قائم ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی پوری عزت کریں۔ ہم نے ہر رات کو عبادت کا انداز دے دیا، ہم نے شام کے وقت مل کر دعا کی اور صبح میں شکر ادا کیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں وہ جوش جب مکمل ہوا تو وہ سکون اس کے چہرے پر صاف نظر آیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی جوانی کی وہ بھوک اس کے اندر کی خلاؤں کو نہیں بلکہ محبت کے سمندر کو پورا کر رہی ہے۔ ہمارے رشتے نے نہ صرف ہماری زندگیاں بدل دی بلکہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک سبق چھوڑا
کہ محبت جب پاک ہو تو ہر زخم بھرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر زندگی کو سجایا۔ شہزادی نے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھی میری مدد سے آسانی سے نبھاتی تھیں اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے دل میں بٹھا لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا تاکہ میری محنت کا پھل صرف میرے لیے نہ رہے بلکہ ان کے لیے بھی سکون اور عزت بنے۔ ہماری راتیں اب صرف رنگین یادیں نہیں تھیں بلکہ وہ راتیں تھیں جن میں ہم نے ایک دوسرے کو اپنے اندر کا آدمی سمجھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور معاف کرنا سیکھا اور ایمان کو اپنی رہنمائی بنایا۔ آخر کار ایک دن جب ہم چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو گن رہے تھے، شہزادی نے میرے کندھے پر سر رکھا اور کہا، عادل، تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میری جان چاہتی تھی۔ شکریہ، مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کی میں حقدار تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی انعام سے کم نہ تھا۔ میں نے اس کی آغوش میں سر رکھ کر دعا کی اور کہا، الحمدللہ، رب کریم نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنایا۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں جس قدر سکون آیا وہ الفاظ میں بیان سے بالا تھا۔ ہم نے مل کر ایک پاک زندگی گزاری اور ہر دن کو شکر کے ساتھ پوری ایمانداری سے جیا۔ میں نے سیکھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ دینے کا بھی ہے، اور شہزادی نے سیکھا کہ عزت وہ خزانہ ہے جو دولت سے نہیں دل سے ملتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی شروعات کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو میں ہر دل کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر محبت پاک ہو اور نیت صاف ہو تو تقدیر بھی راستہ بنا دیتی ہے اور انسان کو وہ سکون نصیب ہو جاتا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔